रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग डेली की जो तफ़सीर आजकल रमज़ान के दिनों में भेजी जा रही है वो आप सुन रहे होंगे। हमारी कोशिश होती है कि सहरी के वक्त जो है वो डेली वीडियो आप लोगों को दे दी जाए और आप लोग सुबह के वक्त जो कुरान पाक पढ़ते हैं वो उस तफ़सीर को सुन लें। और इस तरह हमारा ये मिशन कि हमने कुरान को समझ के पढ़ना और ख़ास तौर पे इस बरकत वाले महीने में हमने कुरान पाक को समझ के इस किताब का हक़ अदा करना है और पढ़ने के बाद समझने के बाद हमने इस पर अमल भी करना है। पढ़ के हमने रख नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये अमल करने की किताब है। अच्छा, आगे देखें, हम अभी जो तफसीर कर रहे थे वो आयत नंबर 112 तक हम कर चुके हैं और सूरह बकरा की आयत नंबर 112 तक हमारी तफसीर कंप्लीट हो गई है। उससे आगे की हम आयत देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग अपने अपने कुरान पाक खोल लें और जिनके पास तर्जुमे वाला कुरान है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब आप अपने कुरान पाक के तर्जुमे को साथ साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और इधर से हमारा भी सुनते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, बड़ा मज़ा आएगा उसको करने में। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। या अरबी जब हम पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं और साथ जब हम खुद अपना तर्जुमा अपने कुरान पाक का पढ़ते हैं और फिर हम तफसीर सुनते हैं ना, तो वो जो एक फ़ीलिंग आती है ना, बड़ी खूबसूरत सी अच्छी सी फीलिंग कि या अल्लाह मुझे एटलीस्ट समझ में आ रहा है कि ये बंदा जो इस वक्त बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कुरान पाक को मैं बार बार कहती हूँ कि सामने होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप ये कि वैसे भी सुन सकते हैं लेकिन कुरान पाक सामने रख के सुने तो ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक़ पर नहीं और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं, हालांकि ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह उनके इस इख्तलाफ का फ़ैसला उनके दरमियान कर देगा। अच्छा, इस आयत को वैसे तो समझ में हमें बात आ रही है कि यहूदी क्या कहते थे और नसरानी क्या कहते थे आपस में एक दूसरे के बारे में। हमने पिछली आयत में भी आप देख लें, पीछे आयत नंबर 111 में भी हमने पढ़ा था कि यहूदी और नसारा, यहूद और नसारा यानी कि ईसाई और यहूदी आपस में क्या कहते थे कि जन्नत में उनके सिवा कोई नहीं जाने वाला, मतलब वो ख़ुद को जन्नती समझते थे, ठीक है, यानी कि वो बख्शे बख्शा है जिसे कहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएंगे, हमारी टिकट लगी हुई है, हम बस कंफर्म है कि जन्नत में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर तकरीबन उससे मिलती जुलती बात हो रही है कि यहूदी जो है वो ईसाइयों के बारे में या नसरानी के बारे में क्या कहते थे कि वो हक़ पर नहीं है, ठीक है। और नसरानी यानी कि जो ईसाई थे वो क्या कहते थे यहूदियों को कि यहूदी हक़ पर नहीं है। ये सेम आप थोड़ा सा अगर इम्प्लीमेंट कर लें आजकल के दौर में, अगर हम फ़िरक़ों की बात करें तो तब ऐसा ही होता है कि देवबंदी दूसरे फ़िरके से कह रहा होता है और जो अहले हदीस वाले हैं वो देवबंदी से या दूसरे फ़िरक़ों से आपस में बात कर रहे होते हैं। या वैसे भी इख्तलाफ देखने में मिलता है फ़िरक़ों के आपस में कि हक़ पर तो हम ही हैं, ये सामने वाला तो हक़ पर नहीं है, ठीक है। तो ज़रा सी बातों पे इख्तलाफ करके और फिर आपस में मुसलमान ही एक दूसरे से इतना बड़ा इख्तलाफ करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह जो नए नए मुसलमान कन्वर्ट हुए होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमें किधर को जाना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं यहूदी और नसरानियों के बारे में कि वो आपस में एक दूसरे के बारे में क्या बात कहते थे। अब ये देखें, अब हम अगर यहूदियों की बात करते हैं तो यहूदी तौरात पढ़ते हैं, ठीक है, और तौरात के अंदर जो है वो हज़रत मूसा की ज़ुबान से हज़रत ईसा की तस्दीक मौजूद है, ठीक है। और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि ईसाई जो हैं वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो हक़ पर नहीं है। अब देखें, ईसाइयों के पास जो किताब है वो इंजील है, इंजील पढ़ते हैं और उसमें हज़रत मूसा और तौरात की तस्दीक मौजूद है, यानी कि उनके अंदर मौजूद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी
اور ان کو تورات دی گئی، وہ موجود ہے کیونکہ تورات انجیل جو ہے وہ بعد میں آئی، تورات پہلے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، تو آپس میں ہی یہودی اور نصارہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ جب پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہوئی ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی کہ یہ پڑھے لکھے، یعنی کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، ان کے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی یہ حق بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ حق پر کون ہے، یعنی کہ میں رائٹ، سامنے والا رانگ، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہو گئی۔ اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ اب بے علم کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے، جیسے ہم شروع سے بات کر رہے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، اور عرب کے جو مشرکین ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ پہلے کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ظاہر ان کی زبان میں نہیں تھی۔ سیم جیسے ہم کہہ لیں کہ ہمارے پاس عربی زبان میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن الحمدللہ پچھلی کچھ صدیوں میں اس کا ٹرانسلیشن کر دیا گیا، اور نائنٹیز کی جو صدی تھی اس میں ہمارے پاس یہ 19ویں صدی میں اردو ٹرانسلیشن میں بھی موجود ہے، تو ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ ہمیں زبان تو سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے زبان عربی نہیں سیکھی تو وہ تب بھی قرآن پاک کو ایٹ لیسٹ اللہ کا میسج سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرب کے مشرکین جو ہیں وہ انجیل اور تورات کی زبان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کو یہاں پر امیین کہا گیا ہے، یعنی کہ ان کے پاس بے علم تھے، ان کے پاس علم نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین ہی حق پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پر کہی ہے کہ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی، اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی کہ بے دین کہا کرتے تھے، کہ جیسے ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتاب دی اور ہدایت کی کتاب دی انہی مشرکین عرب کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہی مشرکین عرب میں سے ہی ایک نبی اٹھا جو انہی کی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا، اس کے باوجود یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ بے دین ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے ڈیسیجن اپنی فائنل جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ حق پر کون ہے۔ آگے آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظالم لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ جو مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا نا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں گے کہ آیات کو جب آیات نازل ہوئی تھی تو وہ ان کا بیک گراؤنڈ اس وقت کیا تھا، اس وقت کیا سین چل رہا تھا وہاں پہ کہ آیات نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک دو رائے ہیں، وہ ہم دونوں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہ جو آپ لوگوں میں سے تھوڑے سے اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری اسلامیت کی بکس میں تو کافی ساری سیرہ موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ کلاس وائز ڈویژن کر دی گئی تو بچے پچھلا تو بھول جاتے ہیں نا، اگلا پھر بھی ان کو ایگزامز تک یاد رہتا ہے، لیکن پچھلا جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ کا، اگر آپ لوگوں کو بچوں جو سن رہے ہیں ان کو صلح حدیبیہ کا یاد ہو، تو اس میں یہ کیا ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمرے کا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ذکر کیا تو صحابہ تو بڑے ایموشنل ہو گئے کہ ہاں اب ہم عمرے کے لیے جائیں گے، ظاہر ہے وہ مدینہ میں موجود تھے نا، تو ایک مکہ کی کعبہ کی جو محبت، ایک پاس رہتے ہوئے کعبہ کے آس پاس سے گزرنا اور کعبہ کا جب دل کیا طواف کر لیا، لیکن اب اس کی اپوزٹ تھا کہ وہ مدینہ میں موجود تھے، ڈسٹنس پہ موجود تھے، مکہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہاں جا نہیں سکتے تھے، عمرہ حج کر نہیں سکتے تھے،
کیونکہ وہ تو وہاں سے ایک طرح سے آپ کے اپنی جان بچا کے بھاگے تھے مکہ سے، جتنے بھی جو ہیں وہ مکہ کے لوگ تھے، مسلمان تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں عمرے کا ہوا، اور پھر اس کے بعد جب سب صحابہ کو لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام میں پہنچے ہیں وہاں پر اور قربانی کے جانور بھی لے کر گئے ہیں، تو سامنے سے جب مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب بہت بڑا قافلہ آ گیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ ریزنز کی وجہ سے، اپنے جو ان کے ریزنز تھے کہ ہمارا جو رعب و دبدبہ ہے اس وقت قریش میں وہ ختم ہو جائے گا اگر یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آ گئے، اور وہ مہینہ بھی حرمت والا یعنی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قتال سے اور جو آپ کہہ لیں گے ظلم کرنے سے، تشدد سے منع فرمایا ہے، اور اس مہینے میں وہ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو عمرہ کرنے سے اور حج کرنے سے منع کر دیا، یعنی کہ عمرہ کرنے سے، اور حج کے لیے آئے تھے، ظاہر ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے، تو ان کو منع کر دیا، روک دیا تھا۔ اور وہاں پہ ایک صلح حدیبیہ، تو وہ کافی آگے ہم مسلسل چلتی رہیں گی یہ چیزیں، لیکن ہم تھوڑا سا مختصر سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ آنے سے منع کیا تھا۔ ایک تو اس کانٹیکسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں۔ اور دوسرا یہ کہ جب مکہ میں موجود تھے مسلمان، اس وقت بھی یہ ایسے ایسے کام کیا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ میں خانہ کعبہ میں عبادت نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے قاتلوں کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں، کیونکہ ظاہر ہے جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی کی فیملی سے کوئی کسی قتل ہو رہا ہے، کسی کی فیملی سے کوئی شہید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ بھی ریزن تھی کہ وہ مسجدوں کو اپنے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں دوسروں کو داخل ہونے سے منع کرتے تھے۔ اور اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے اذان ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے ینگسٹرز ہیں، کیونکہ مرد لوگ زیادہ مسجدوں میں جاتے ہیں، خواتین کو منع تو نہیں، لیکن خواتین کو دین کے اجالے میں جانے سے منع کیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ جب کوئی مسلمان ہے، کوئی پریشان ہے، کسی بہت مصیبت میں ہے، اسٹریس میں ہے، تو اس کا دل کرتا ہے وہ کسی تنہائی والی جگہ پہ جائے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مسجد کا کونا ڈھونڈتا ہے اور اس کو وہ مسجد کا کونا نہیں ملتا، اور وہ مسجد جناب نماز پڑھ کے بند کر دی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا یہ بھی غلط ہے کہ مسجدوں کو ایٹ لیسٹ اوپن ہونا چاہیے، ہر وقت کھلا ہونا چاہیے، ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلا ہونا چاہیے کہ جو بھی آ کے، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، جو بھی ہے، وہ آ کے وہاں پر عبادت کرے کسی بھی ٹائم آ کر، ٹھیک ہے۔ تو مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکنا چاہیے۔ ابھی میں ایک دو دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ چھوٹے بچے تھے اور اس بندے کے آگے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بچے آپ کو پتہ تھوڑا بہت تو ادھر ادھر چلتے ہیں، کئی بار وہ سجدہ بھی تھوڑا سا اپنی مستی میں غلط کر جاتے ہیں، بچے ہیں نا۔ تو اس بندے نے نماز کے دوران ہی اس بچے کو اتنے برے طریقے سے گھسیٹ کے سائڈ پہ کیا کہ اس کے ساتھ جو 2 سے 3 بچے تھے وہ بھی گھبراہٹ سے وہاں پہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں مسجدوں میں جو ہے وہ اتنا پریشان کر دیتے ہیں دوسروں کو بھی، اور بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دن انہوں نے بڑے بھی ہونا ہے نا، تو وہ جو محبت دین کی اور اللہ کی مسجد کی، وہ محبت جو ہوتی ہے وہ پھر شاید اس میں کمی آنے کا ڈر ہو، تو یہ اس طرح کے کام تو انسان کو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ایون گھروں میں بھی اگر کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے آس پاس اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنی نماز کو بچانے کے لیے ان کو نماز کے دوران ہی ان کو چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر سختی والا عمل ہو جائے گا، تو بچہ پھر آپ کے پاس ہی نہیں آئے گا، آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہے گا نماز پڑھتا ہوا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہم دوبارہ آیت پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اور ان کی بربادی کی کوشش کریں، یعنی کہ پہلے تو ذکر کرنے سے ہی روک دیا گیا مسجدوں میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا مکہ میں جانے سے، اس کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بربادی کی کوشش۔ اب دیکھیں بربادی کی کوشش میں کیا ہے، ایک تو بربادی اللہ معاف کرے یہ ہوتی ہے نا کہ نقصان پہنچا دیا جائے، عمارت کو ختم کر دیا جائے، اس کو شہید کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکا جائے، اقامت سے روکا جائے، شرک سے پاک کرنے سے منع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ میں کیا ہوتا تھا، مکہ میں تو بت رکھے ہوئے تھے نا، تو وہاں سے جب بت ہٹائے گئے تو وہ شرک سے پاک کیا گیا اس کو بعد میں پھر۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہم عبادت اور ذکر سے روکنے کی بات کرتے ہیں، تو میں نے ایک کلپ دیکھا، اس میں بھی اسی طرح سے تھا کہ ایک بچہ بیچارہ ینگسٹر تھا، وہ آ کے نماز پڑھا رہا ہے، اور مولوی صاحب آئے ہیں اس مسجد کے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہر کسی بندے کو یہاں پر امامت کی اجازت نہیں ہے، آپ کون ہیں یہاں پر؟
تو اس نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہاں پہ امام کے بغیر جو ہے نا آپ نہیں کروا سکتے ہیں جماعت۔ تو دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو ہر ینگسٹر کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ امامت کیسے کروائی جائے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ والد کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح بچے کا کیسے کروانا ہے، وہ اپنے بچے کا نکاح خود کروائے۔ تو وہ جیسے ڈاکٹر اسرار کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی پیشہ یہ کس نے بنایا ہے؟ ہر انسان کیوں نہیں دین کو سیکھ سکتا؟ ہم نے دین کو اتنا مشکل کر دیا کہ نہیں بھئی یہ فلاں کا انسان کا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ والی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یہودوں میں کیا تھا، یہودیوں میں، نصارہ میں، کہ ان کے جو عالم لوگ تھے وہ دین کو انہوں نے سیکھا ہوا تھا، لیکن وہ دین کو اس طرح سے آگے پہنچاتے نہیں تھے، اور انہوں نے جو باتیں اپنے ایسے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے اپنے ان کے مذہب سے تعلق رکھنے والے، تو ان کو وہ باتیں بتا دیں کہ ہم تو بڑے چہیتے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ ہم نے پیچھے آیات پڑھی ہیں، آپ دیکھ لیں پیچھے جا کے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں انڈیویجولی ہر کسی کو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی آ کر ہمیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی بھی آ کر ہمیں یہ نہ بتا سکے کہ بھئی تم جو ہے تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو ہم نے دین کو خود سیکھنا ہے، ہم نے ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ نا بات کی گئی ہے اس وقت کہ جب فتح ہو جائے، یعنی کہ جیسے ہم فتح مکہ کی بات کریں تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے یا کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں پہ مشرکین تھے اور وہ جگہ فتح ہو جائے، تو وہاں پہ جب مشرک لوگ انٹر ہوں نا تو وہاں پر وہ ڈر کے خوف سے انٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور مشرکین کو صلح اور جزیے کے بغیر وہاں رہنے کی اجازت نہ ہو۔ اب یہ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ یہ کہ یہ جو ٹیکس ہے نا، ٹیکس ادا کر کے پھر وہاں پر وہ مطلب ادا کر کے پھر وہاں پہ رہنے کی ان کو اجازت دی جائے، ادروائز اجازت نہ دی جائے۔ اور اسی طرح کے جب آپ کو ہم ساتھ ساتھ سیرہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس میں آپ تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیں اگر کسی کو یاد ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ سال میں کوئی بھی مشرک جو ہے نا وہ یہاں پر انٹر نہیں ہوگا، حج کرنے کے لیے کوئی بھی مشرک نہیں آئے گا، اور وہ بالکل نوڈ ہو کے آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ڈریس لیس ہو جائیں، تو اس طرح سے وہ حاضر ہوتے تھے۔ تو اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا یہاں پر کہ اس طرح سے کوئی بھی اللہ کے گھر میں انٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ اب دیکھیں جو لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں، ایک تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے ہیں، دوسری ان کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا ان کو جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ آنے سے عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ ان کو دنیا میں عزت ملتی ہے اور نہ ہی آخرت میں عزت ملتی ہے، خزی دنیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کو بڑا ہی برا آپ کہہ لیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں 115 نمبر کی آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی کہ آپ مشرق اور مغرب کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور جو تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، یعنی کہ تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اس کی بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ جب آپ کہہ لیں کہ جب خانہ کعبہ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں مسلمان، تو کعبہ کی بجائے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے آپ نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مینٹلی ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم جدھر بھی منہ کر کے، تسلی ہے نا مسلمانوں کی، کیونکہ وہ جوش ولولہ جو ان کے اندر ایک مسلمانیت آپ کہہ لیں کہ وہ تھی، تو وہ تو آج کے مسلمانوں میں بڑی مشکل سے نظر آتی ہے۔ تو وہ جو مسلمان تھے نا وہ اتنی ٹھوس مسلمان تھے کہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا چیزوں کو جب تھوڑی سی کیئر کرتی جاتی تو ایکسیپٹ کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کنونس کریں کہ تم جدھر بھی منہ کر کے عبادت کرو تو ہر طرف اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آگے بھی آئے گا مزید تو وہ ہم آگے دیکھ لیں گے، اور ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا بڑے علم والا ہے، یعنی کہ جتنا وسیع علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ جانتا ہے،
اللہ ماضی حال مستقبل ہر طرح کی خبر کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ پھر مینٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا، اور آگے پھر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کہتے ہیں نا کہ مشرق اور مغرب کا مالک جو ہے اللہ، تو یہ ہے کہ اجتماعیت کو آپ کہہ لیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہو، تو اجتماعی ایک کہہ لیں کہ ایک عبادت ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اجتماعیت کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اکٹھے ہی قبلہ بھی چینج کیا جائے گا، اور قبلے کی ضرورت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نا، تو وہ ایک قبلہ ہو کے، یعنی کہ اگر امام کا منہ ایک قبلے کی طرف ہے تو وہ پیچھے والے بھی ادھر ہی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی طرف منہ کر کے پڑھا ہے، کوئی کسی طرف منہ کر کے پڑھا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی قبلے کی طرف، ایک ہی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جیسے قبلہ چینج کیا گیا تھا تو وہ پھر سب کے لیے تھا، یعنی کہ جو مکہ کی طرف منہ کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی تھی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے بیت المقدس کی طرف کر دیا تھا، تو سب کو ہی یہ حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے آیات نمبر 115 تک پڑھ لیا ہے، اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ آگے کی 2 آیات بھی کر لیتے ہیں، تو کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، 115 نمبر آیت تک ہم نے آج کر لیا الحمدللہ، اور آپ لوگ اس کو ٹائملی سن لیجئے گا۔ وقت آپ لوگوں نے مجھے کافی کم بتایا ہوا، 15 سے 20 منٹ تو بہت کم پڑ جاتے ہیں، دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا اور وقت ہو، ایٹ لیسٹ 30 منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے، لیکن چلیں آپ لوگ اس کو بھی سن لیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے پڑھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کتاب کو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔